बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से अदम एतमाद के मामले पर जो वफाकी हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया था, इस चैलेंज पर हुकूमत ने गंडापुर को आज़माने का फ़ैसला किया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, मेरा एक रुकन भी ये नहीं तोड़ सकते। गंडापुर ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आइनी तरीके से कामयाब हुई तो मैं सियासत को खैराबाद कह दूंगा। तो गंडापुर साहब के इस चैलेंज पर हुकूमत ने उन्हें कैसे आजमाने का फ़ैसला किया है, इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दोबारा कैसे उलझ गया और 26 अरकान के ख़िलाफ़ जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है, उस पर ख़तरे का क्या बगल बजा है, इस खबर की डिटेल। और फिर प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन फ़ौज की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर नया कौन सा बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गंडापुर साहब ने जो चैलेंज किया है, उस चैलेंज की खबर की डिटेल पे आने से पहले एक मुख्तसर सा पस मंज़र है। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुआ और मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के 27 जून के फ़ैसले के बाद जो नज़रसानी की दरख्वास्तें एक्सेप्ट हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों की सीटों की अलॉटमेंट कर दी गई। एक मरला इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का तय कर दिया, उसको फ़ाइनल कर दिया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक शेड्यूल जारी किया गया है और वो शेड्यूल है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का। पंजाब में तो एक सीट पे इलेक्शन होना है। तहरीक इंसाफ की खातून सेनेटर सानिया निश्चर साहबा ने जो रिज़ाइन किया था, उस पर 31 जुलाई का इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है कि पीटीआई की खाली की गई पंजाब से जो सीट है, इस पर 31 जुलाई को हम इलेक्शन करवाएंगे, पोलिंग करवाई जाएगी पंजाब असम्बली में। लेकिन जो सेनेट की 11 खाली नशिस्तें हैं जिस पर इलेक्शन पिछले साल से नहीं हो सका, खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इलेक्ट या मुंतखब नहीं हो सके, उसका शेड्यूल भी मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पे इलेक्शन केपीके सेनेट की सीटों का 16 जुलाई को होने जा रहा है, और माजरत 21 जुलाई को होने जा रहा है और 11 सीटों पे नाज़रीन इलेक्शन होना है। सेनेट की कितनी? 11 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो आप अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो सीटों की तकसीम है वो अगर आप निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 93 अरकान की सपोर्ट हासिल है। गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 93 अरकान इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ 53 हैं। 53 हैं, यानी अदम एतमाद की तहरीक के लिए 20 चाहिए। अब अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले हुकूमत इस सेनेट के इलेक्शन को एक सुनहरी मौका समझ रही है। जो गंडापुर साहब ने चैलेंज किया है कि एक बंदा भी आप मेरा नहीं तोड़ सकते, तो जो 145 146 45 हैं या 146 हैं या 145 हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो टोटल नशिस्तें हैं, उस पर जो सेनेट असम्बली का इलेक्शन होना है, 11 सेनेटर मुंतखब होने हैं। कोई 13 साढ़े 13 अरकान असम्बली के अगेंस्ट एक सेनेट की सीट चाहे वो मिलेगी। तो पीटीआई के पास तो 93 अरकान की सपोर्ट हासिल है। तो 93 अरकान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पे जो सेनेट की सीटें मिलनी चाहिए, 11 में से उनकी तादाद 7 बनती है। अब नाज़रीन, सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है और इस सीक्रेट बैलेट के साथ जो अली अमीन गंडापुर का चैलेंज है कि मेरा एक बंदा भी तोड़ के दिखाएं, तो ये जो इलेक्शन
سینٹ کا خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے 11 سینیٹر کے انتخاب کے لیے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ 7 سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہونے چاہئیں، لیکن اگر 7 سینیٹر پاکستان تحریک انصاف منتخب کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، 5 اگر ان کو مل جاتے ہیں یا 6 مل جاتے ہیں، 6 پی ٹی آئی کو مل جاتے ہیں، 5 جو ہے وہ اپوزیشن کو مل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کھو دی، اور ایک سیٹ کھونے کا مطلب یہ ہے کہ 13 ارکان نے 13 ارکان نے آپ کو ووٹ نہیں کیا، 13 ارکان نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور اگر 5 نشستیں ملی اس کا مطلب ہے 26 ارکان آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ سینٹ اس الیکشن میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے سینٹ کے عوام میں اپنے سینیٹر کے امیدواروں کو جتوا کے، یعنی 4 تو اپوزیشن کی بنتی ہیں، اگر اپوزیشن 5 اپنے سینیٹر منتخب کروا لیتی ہے یا 6 منتخب کرا لیتی ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے ایوان کا علی مین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد ہوگا۔ تو اس سینٹ الیکشن میں حکومت علی مین گنڈا پور کے چیلنج کی روشنی میں ان کو آزمائے گی کہ کیا، یعنی اگر اس الیکشن میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے، 13 ارکان ساتھ چھوڑ گئے، 2 سیٹیں نہیں جیت سکے، 26 ارکان ساتھ چھوڑ گئے، تو یہ اس بات کی عکاس ہوگا کہ گنڈا پور صاحب عوام کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور یہ سگنل ہوگا کہ اپوزیشن گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لے کے آئے۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ بھارت نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پہلے تو بھارت کے جو نائب آرمی چیف ہیں، ڈپٹی آرمی چیف ہیں، ان کی طرف سے پاکستان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ بھارت کے ساتھ پاکستان نے نہیں لڑی، یہ جنگ ترکی اور چین نے لڑی ہے۔ اب انڈیا یہ الزام لگا کے کہ جنگ پاکستان نے نہیں لڑی، جنگ ترکی اور چین نے لڑی ہے، تو 2019 میں جنگ آپ کے ساتھ کس نے لڑی تھی؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال بھی اچھا ہے، تو یہ مختلف خیالات، مختلف مفروضے پیش کر کے مودی سرکار اور انڈین افواج اپنی جو شرمندگی ہے اس ہزیمت کو اگر کم کرنا چاہتے ہیں چلیں کم کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے ہی لڑی ہے۔ آج بھی آپ کے ساتھ پاکستان نے لڑی ہے، 19 کی جنگ بھی آپ کے ساتھ ہم نے لڑی ہے، اور ماضی کی تمام جنگیں بھی پاکستان نے آپ کے ساتھ لڑی ہیں۔ اگر کسی نے مدد کے لیے آنا تھا، کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ تو ایک تو ناظرین یہ چیز ہو گئی کہ بھارتی فوج، ان کے ڈپٹی آرمی چیف جو الزام لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ جو ہے وہ جذبے اور ٹریننگ کے ساتھ لڑی جاتی ہے، کیپیبلٹی یعنی صلاحیتوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اب بھارت نے عالمی سطح پہ اپنی جو شرمندگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے مودی سرکار نے کہ جو ڈرونز ہیں ڈرون سے متعلق مودی سرکار نے لوکل سطح پہ 3 سال کا ترغیبی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پروگرام 23 کروڑ اور 40 لاکھ ڈالر کی مالیت کے ساتھ شروع کیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ 2028 تک جو ڈرونز انڈیا باہر سے خریدتا ہے اس کے زیادہ تر جو پرزے ہیں، یعنی 40% تک جو ڈرونز کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بھارت میں بنے، بھارت خود بنائے۔ اور یہ انڈین سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے ڈرونز پروگرام کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی پاکستان کا جو ڈرون پروگرام ہے جس میں چائنا اور ترکی بھی شامل ہے، اس طرز کا پروگرام لوکل ڈرونز کے جو پارٹس ہیں مینوفیکچر کرنے کے لیے، بنانے کے لیے مودی سرکار نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ وہ فائٹر جیٹ بنانا بھی انڈیا نے شروع کیے تھے، وہ تیجاز کے نام سے، اس پر بھی انڈین ایئر فورس کے آفیسر کہہ رہے تھے کہ بس منصوبے شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ لائن آ جاتی ہے، لیکن فائٹر جیٹ بنتے نہیں ہیں، وہ ویپن فوج کو ڈیلیور نہیں ہوتے، صرف وہ منصوبے اعلانات کی حد تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو خبر ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
الیکشن کمیشن نے سیٹوں کی تقسیم بھی کر دی، لیکن الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے فیصلے کے خلاف مسمک نواز نے عدلیہ سے رجوع کر لیا ہے۔ نون لیگ کے ناظرین، نون لیگ کی طرف سے جو درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے ثاقب رضا کی طرف سے، اس میں ناظرین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری کے پی اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی بھی کے پی اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے عدالت میں کہ ہمیں 7 سیٹوں کے اگینسٹ الیکشن کمیشن نے 8 مخصوص نشستیں دی ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی 7 سیٹیں ہیں، ہمارے ہم پلہ ہیں، برابر سیٹیں ان کے پاس ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو مخصوص نشستیں 10 الاٹ کر دی گئیں۔ یہ 2 کا فرق کیوں ہے؟ تو نون لیگ ایگزیکٹلی عدالت میں گئی اس لیے ہے کہ عدلیہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا کے پی کے اسمبلی کی حد تک اس کو کالعدم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو مساوات برابری کی بنیاد پہ مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ یعنی 7 سیٹوں پہ اگر نون لیگ کو 8 سیٹیں ملی ہیں تو 7 سیٹوں پر مولانا صاحب کو بھی 8 سیٹیں ملنی چاہیے، اور اگر 7 سیٹوں کے اگینسٹ مولانا صاحب کو 10 سیٹیں ملی ہیں تو پھر نون لیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی 10 ملنی چاہیے۔ اب اس کا ناظرین جو میرے حساب سے جو ایک بیٹر سلوشن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی 10 ہیں، نون لیگ کی 8 ہیں، ایک مولانا صاحب سے لے کے اگر نون لیگ کو دے دی جائے تو 9-9 سے حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال مخصوص نشستوں کا معاملہ خیبر پختونخوا کی حد تک سلجھنے کی بجائے الجھ چکا ہے، اور بھی کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع بھی دے رکھا ہے۔ لیکن ناظرین جو 26 ارکان کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے جو ریفرنس دائر کیا تھا، جس میں ان کی نااہلی مانگی گئی تھی پنجاب اسمبلی میں ہنگامے پر، دنگے پر، شور شرابے پہ، گالیاں دینے پر، مغلظات بکنے پر، ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے پر، وہ ریفرنس تو ناظرین دائر ہو گیا۔ لیکن اب بغل یہ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے ملک احمد خان بچر صاحب، انہوں نے پارٹی کے سطح پہ مشاورت کی ہے اور لیگل مائنڈز کے ساتھ مشاورت کی ہے پارٹی کے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو 26 ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں فائل کیا ہے، اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف محرم کے بعد رٹ کی صورت میں ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی، اور اس میں جواز بنایا جائے گا کہ یہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے 26 ارکان کی نااہلی کا، اس ریفرنس کو چیلنج کریں گے، اسپیکر ملک احمد خان کی رولنگ کو چیلنج کریں گے، اور بنیاد اور جواز یہ رکھا جائے گا کہ اسپیکر صاحب جو کہ ایوان کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے 26 ارکان کو 15 سیشن کے لیے معطل بھی کر دیا، اور ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھی بھجوا دیا۔ تو جانبداری کے بیسس کے اوپر یہ ریفرنس جو ہے اور جو اسپیکر کی رولنگ اور جو فیصلہ ہے اسے پاکستان تحریک انصاف ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک افسوسناک خبر ہے کراچی سے کہ 5 منزلہ عمارت وہاں پہ گری ہے، اور 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، کئی افراد ملبے کے دلے کے نیچے دب گئے ہیں، 8 افراد کو ملبے کے نیچے سے نکالا جا چکا ہے، اور سرکاری جو فگرز ہیں اس کے مطابق 24 سے 25 افراد ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اور اس 5 منزلہ عمارت کے زمین بوس ہونے کے علاوہ اس کے قریبی جو 2 منزلہ اور 7 منزلہ جو عمارتیں ہیں ان کو بھی سرکار کی جانب سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 20 بچوں کی ہلاکت پر مریم نواز پاک پتن کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل پہنچی تھی، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا انہوں نے وزٹ کیا۔ 20 نومولود بچوں کی ہلاکت کے معاملے پر مریم نواز نے ہاسپٹل کے معائنے کے دوران، وزٹ کے دوران جو ایم ایس تھے پاک پتن ہاسپٹل کے اور جو چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے پاک پتن کے ہیلتھ کے شعبہ کے، ان دونوں کو پولیس کے ذریعے گرفتار کروا دیا ہے۔
ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر عدنان کو پولیس نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پہ فوری طور پہ گرفتار کر لیا، اور اس کی گرفتاری کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ جو حقائق تھے 20 نومولود بچوں کی ہلاکت کے معاملے پہ جو حقائق تھے اس پہ پردہ پوشی کرنے پہ ہاسپٹل کے ایم ایس اور سی ای او کو گرفتار کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکم دیا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔